बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान क्लास का आगाज़ कर रहे हैं आज से दौरे कुरान पाक। और दौरे कुरान पाक पर डिटेल में हम मुस्तकिल बात करते आए हैं। मुख्तसर ये कि जितना कुरान पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी उम्मत के लिए, उनकी हिदायत के लिए उतारा जाता था, और जितने अहकामात पूरे साल में अल्लाह की तरफ से अता किए जाते थे, माह रमज़ान मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उसको दोहराते थे और तिलावत फरमाते थे। इसके अलावा हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा कुरान पाक को पढ़ने, सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने और इस पर अमल करने का हुक्म है। मगर ख़ास तौर पर माह रमज़ान माह कुरान है, ये नुज़ूल कुरान का महीना है। इसी सुन्नत मुबारका को बरकरार रखते हुए उम्मत मुस्लिमा में ये रुझान है कि तरावी की सूरत में भी, नवाफिल की सूरत में भी और दर्स की सूरत में भी कुरान पढ़ने और सुनने का एहतमाम किया जाता है। और इसी सिलसिले में हमारी ये क्लास, कुरान क्लास, जिसको दौरे कुरान पाक कहा जाता है, ये हमेशा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह होती है। आज समझ लीजिए कि तकरीबन 22 से 23 साल हो गए हैं जब दौरे कुरान पाक अल्लाह की तरफ से मुझे भी सआदत नसीब हुई। हम फिर 2023 का दौरे कुरान पाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र की तौफीक दे और हमारे लिए कुरान फहमी में आसानियां पैदा फरमा दे। कुरान पाक का हर लफ्ज तशरीह तलब है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब रेगुलर हमारी क्लास होती है, बमुश्किल एक रुकू हम 1.5 आवर में एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब चूंकि माह रमजान में इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि तर्जुमातुल कुरान पाक, हर सिपारे का तर्जुमा और उसमें जो अहकामात हैं मजीद वजाहत तलब, उनको मुख्तसरन बयान करें, यानी खुलासतुल कुरान बयान करें। कुरान पाक में 30 सिपारे, 114 सूरतें हैं। हर सूरत के खास फजाइल हैं, हर सूरत की वजह तस्मिया है, उसके नाम के, उसके टाइटल की जो रीजंस हैं, जो असबाब हैं, उनको भी क्विकली हम देखते हुए चले जाएंगे। आप सबके लिए ये गुजारिश है कि अपने कुरान पाक अपने सामने रखिए। तर्जुमे वाले कुरान पाक आपके घरों में जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, अपनी नजरों के सामने रखिए। जो पॉइंट्स आप चाहते हैं, तशरीह तलब है, उनको हाईलाइट कर लें, पॉइंट्स को नोट कर लें। रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास मौजूद होंगी। जो मजीद एक्सप्लेनेशन या वजाहत चाहते हैं, आप जो मेरी बहनें जूम पर मेरे साथ हैं या जो रिकॉर्डिंग सुनेंगी, तो कमेंट्स में भी जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है उसको लिख दीजिए, ताकि उसको फर्दर हम इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। आज आगाज करते हैं पहला सिपारा, जिसकी इब्तिदा, जिसका आगाज हो रहा है सूरह फातिहा से। पहले सिपारे में 2 सूरतें हैं, सूरह फातिहा और सूरह बकरा। यानी सूरह बकरा का कुछ हिस्सा दूसरे सिपारे में है, कुछ हिस्सा तीसरे सिपारे में भी है। तीसरे सिपारे ने 2.5 सिपारे में जाकर सूरह बकरा कंप्लीट हो रही है। तो इस हिसाब से जो हिस्सा सूरह बकरा का पहले सिपारे में, उसका भी खुलासा बयान करेंगे। इब्तिदा करते हैं सूरह फातिहा से। तरतीब के एतबार से तो कुरान पाक की ये पहली सूरह है। अब कुरान की तरतीब 2 तरह से है, एक नुज़ूली तरतीब है, एक तौफीकी तरतीब है। नुज़ूली तरतीब उसको कहते हैं कि कुरान पाक की कौन सी आयात या सूरतें किस ऑर्डर में नाजिल हुई, यानी सबसे पहले कौन सी सूरह नाजिल हुई, सबसे आखिर में कौन सी सूरह नाजिल हुई, या सबसे पहले कौन सी आयात के अहकामात उतरे, सबसे आखिरी नाजिल होने वाली आयात या सूरह कौन सी थी। तरतीब के मसहफी जो, यानी मसहफ, ये जो कुरान है, जो किताब है, जो छपी हुई किताब है, इसकी तरतीब के एतबार से सूरह फातिहा पहली है। लेकिन नुज़ूल के एतबार से ज्यादा अकवाल सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के बारे में है। मगर बाज उलमा मुफस्सिरीन कराम ने सूरह फातिहा को भी फर्स्ट रिविलेशन, जो रिवील्ड मैसेज था, उसमें शामिल किया है कि जो इब्तिदा में सूरत नाजिल हुई, उनमें सूरह फातिहा भी है। सूरह फातिहा की मीनिंग्स ही फातिहा, इब्तिदा करने वाली, खोलने वाली, यानी तरतीब के एतबार से पहली सूरह है। और फातिहा इसको इसलिए कहते हैं कि कुरान का इफ्तिताह, उसकी बिगिनिंग, उसका आगाज सूरह फातिहा से होता है। और सूरह फातिहा की अहमियत कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 नमाजों में, जो इस्लाम में हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज हैं,
اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اس کو 7 من المثانی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، سورہ صلاۃ، سورہ دعا، سورہ شفا، یعنی یہ جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج ہے، یہ بھی فرمایا گیا. ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے پورے سپارے کو اپنی کلاس میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور سننا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں احکامات کیا ہیں؟ جب نماز میں پڑھی جا رہی ہے تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا، کیوں ہر رکعت میں نماز کی اس کو رکھ دیا گیا. آغاز قرآن کی ہر سورت کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے سورہ توبہ کے. بسم اللہ قرآن پاک کی ایک پراپر آیت بھی ہے، اور سورتوں میں ڈفرنس کرنے کے لیے یہ بسم اللہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سورتیں یہاں پہ جو پڑھ رہے تھے یہاں کمپلیٹ ہو گئی، اب نئی سورہ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، ہر طرح کا شکر. حمد کے 2 معنی یاد رکھیے گا، شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے. اگر آپ ان دونوں معنوں کو نہیں لیتے تو آپ اس لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتے تشریح میں. تو ہر دنیا کا شکر، جو بھی نعمت کا شکر آپ کریں گے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اللہ کا شکر ہوگا. کسی انسان نے کوئی آپ کے لیے آسانی کر دی، کسی نے آپ کا علاج کر دیا، کسی نے آپ کو علم سکھا دیا، کسی نے آپ کی مالی مدد کر دی، کسی نے آپ کی کوئی مشکل آسان کر دی، تو ہر جو تعریف آپ کریں گے یا جو شکر گزاری کریں گے، جو گریٹیٹیوڈ آپ اس کو پے کریں گے، دراصل یہ اللہ کا شکر ہوگا. تو ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، اس کا شکر ادا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی تمام عالمین کا، ہر مخلوق کا، جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے، ان کا مالک اور رب ہے. وہ بہت مہربان ہے، رحمان ہے. اس کی رحمت، اس کی جو صفت رحمان ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہے. کافر، مشرک، منافق سب دنیا سے فیض اٹھا رہے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں. اس کے دیے ہوئے سورج، چاند، ستارے، سیارے، درخت، شجر، حجر، پھل پھول، سب سے فیض یاب ایکولی ہو رہے ہیں. رحیم خصوصی طور پر اللہ تعالی قیامت کے دن ہوں گے، اور اس دن اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی، نہ مشرک کے لیے ہوگی، نہ منافق کے لیے ہوگی، اور نہ کافر کے لیے ہوگی. وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے. لیکن خبردار رہنا، محتاط رہنا کہ وہ روز جزا کو قائم کرے گا، حساب کا دن قائم فرمائے گا. اس دن ذرے کے برابر بھی جو نیکی ہم نے کی ہے، اور ذرے کے برابر بھی اگر ہم سے کوئی خطا یا خدا نخواستہ کوئی جرم یا کوئی گناہ ہوا ہے، اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا. وہ فیصلے کے دن کا مالک ہوگا. اس دن وہ مالک ہوگا، مختار ہوگا، جج ہوگا. جو حکم وہ فرما دے گا، جو فیصلہ فرما دے گا، ہم اسے ماننے کے پابند ہوں گے. تو یہ بات اس لیے فرمائی کہ یہ نہ سوچو کہ بہت رحیم اور رحمان ہے تو جو چاہو کرتے پھرو. چاہو تو اللہ کی احکامات کی پامالی کرو، چاہو تو حدود کی، شریعت کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کر کے ان کا مذاق بنا دو. چاہو تو نفس کی خواہشات کے غلام بنے رہو، اور پھر یہ کہو کہ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن ان کے لیے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، چونکہ میں رحیم ہوں تو ان کی خطاؤں کو اپنی رحمت سے اور اپنے نبی کی دعاؤں اور شفاعت سے معاف کر دوں گا. لیکن حساب کتاب کا اقرار، اس کا اعتراف، اس کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے تاکہ وہ درست عمل کر سکے. پھر اللہ نے اس سورہ میں دعا کا طریقہ بھی سکھایا، اور سب سے بڑی جو نفی ہم نے کرنی ہے نا اپنی زندگی میں ابتدا سے انتہا تک، وہ غیر اللہ کی نفی ہے، ما سوا اللہ کے نفی ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نفی ہے، کسی اور سے دعا کرنے کی نفی ہے، کسی اور کو اپنا مالک، مختار، اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے کی نفی ہے. تو اسی لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہمارا کوئی آپ کے سوا مددگار نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، ہم صرف آپ کے حکم کو مانتے ہیں.
تو یہ بتا دیا گیا کہ مددگار حقیقی اللہ ہے. اور حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے اس سلسلے میں کہ پوری دنیا مل جائے اور ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی فائدہ ہمیں پہنچائے گی جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا. اور اس کے برعکس اگر پوری دنیا ہماری دشمنی پر کمر باندھ لے اور چاہے کہ ہمیں کوئی نقصان دینا ہے یا کسی فائدے سے محروم کرنا ہے تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا. جس کو یہ عقیدہ سمجھ آ گیا اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. دعا مانگتے رہو اللہ سے روز نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, آپ نے ہی ہمیں صراط مستقیم پر چلانا ہے. اب دیکھیں ایک مسلمان ہو کر ہم یہ دعا کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم تو صراط مستقیم پر ہیں, لیکن موت کے وقت تک ہمیں اللہ سے ہدایت کا طالب رہنا ہے اور کانشیس رہنا ہے اور تقوی کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے بزرگ, بڑے بڑے عالم, بڑے فاضل, بڑے نامور قاری, موت سے پہلے شیطان نے ان پر قابو پا لیا. ان کی عمر بھر کی ریاضتیں, ان کی جد و جہد, ان کا تمام کا تمام جو انہوں نے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے, اعمال نامہ سیاہ کروا دیا, سب کچھ برباد کروا دیا, سب کچھ ضائع کر دیا. کبھی تکبر کی نظر ہو گیا, کبھی ریا کی نظر ہو گیا, یعنی کہیں نہ کہیں انسان بہک جاتا ہے. اپنی ساری محنت بالکل ایسے جیسے آپ پورا دن لگا کر یا کئی دن لگا کر کوئی پروجیکٹ تیار کریں, کوئی فائل اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کریں اور پھر ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں, سب ختم, ساری محنت, ساری تحقیق, ساری ریسرچ, کوئی بیک اپ نہیں ہے, آپ نے ڈیلیٹ کر دیا جو کچھ آپ نے کیا تھا. ایسے ہی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, اس لیے تاکہ وہ تکبر نہ کرے, اس لیے تاکہ وہ ایفرٹس کو چھوڑے نہیں. یعنی ہر دن ہمیں ایفرٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جمع کر کے رکھ لیا, اب آگے کے دن میں جیسے کوئی کما کر جمع کر لے اکاؤنٹ میں اور پھر سوچے اب کام کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ کے کھاؤں گا. نیکیاں ایسے نہیں ہوتی. نیکی کے لیے ہر دن نئے سرے سے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور اپنے ایمان کو مضبوطی اور جلا یعنی کہ لائف اس کو دینی پڑتی ہے, ریفریش کرنا پڑتا ہے اس کو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ہی رکھیے گا, کیونکہ ہر راستہ شیطان کا راستہ ہے, ہر راستے پر شیطان ہے, بس ایک راہ ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہے. اور پھر فردر ہم ایکسپلین کر رہے ہیں ان لوگوں کے راستے پر جو انعام یافتہ ہیں. رول ماڈلز بھی ہمیں چاہیے, صرف راستہ نہیں چاہیے, ہمیں گائیڈ بھی چاہیے. کسی نئے شہر میں جاتے ہیں, سارے آپ کو پتا ہے میپس آپ کے پاس موجود ہے سب, لیکن اگر گائیڈ ساتھ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے لیے گائیڈز کا انتظام کیا جو ان کو رہنمائی دیتے ہیں. وہ رہنما ہیں, انبیاء علیہ السلام ٹاپ آف دا لسٹ, صالحین, شہداء, صدیقین, جو فالوورز ہیں انبیاء کے, جو سچے مخلص فالوورز ہیں, وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں. اسی لیے ہم نے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں, اور ان کے راستے سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کی جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں, جن پر اللہ کا غضب ہوا, جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوئے, جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. ان کو ہدایت بھی دی گئی تھی, کتابیں بھی دی گئی تھی, انبیاء بھی ان کی طرف بھیجے گئے تھے, مگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. اپنے منمانے راستوں پر, اپنے نفس کی خواہشوں پر, کبھی کوئی دولت کے نشے میں آ کر, کبھی اپنی بڑائی کے زوم میں آ کر, کبھی پاور اتھارٹی کے لیے انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دیا. تو پھر ان قوموں پر, چاہے وہ مشرک تھے یا اہل کتاب, مختلف وقتوں میں اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو ہمیں ان کے راستے سے پناہ مانگتے رہنی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل نہ کیجیے گا جو گمراہ ہو گئے, ان کی صف میں بھی شامل نہ کیجیے گا کہ جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے نافرمان ہو کر. ہمیں ہمیشہ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں رکھیے گا, اور یہ دعا ہمیں کرنی ہے دنیا میں بھی کہ اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے,
اور آخرت میں بھی ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے صالحین، مقربین، انعام یافتہ لوگوں کا جنت میں بھی ساتھ عطا فرمائے۔ یہ ہے ہماری سورہ فاتحہ الحمدللہ۔ اب سورہ بقرہ کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت، یعنی مصحف کے جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے دوسری، اور نزولی اعتبار سے کسی نے اس کا 87 نمبر بتایا، کسی نے کچھ۔ دیکھیے ایک چیز میں کلیئر شروع میں کرتی چلوں، بہت سی انفارمیشن، بہت سی باتیں قرآن میں، قرآن کی تفسیر کے دوران ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو کہیں دو رائے بھی مل سکتی ہیں۔ ایون آیات کے شان نزول کے بارے میں بھی آپ کو ڈفرینس آف اوپینین مل سکتا ہے، ڈفرینٹ شان نزول مل سکتے ہیں۔ ہمیشہ جو میں عرض کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمیں وہ باتیں جس کے مقصد کے تحت، جس کی جو ریزن تھا قرآن کے نزول کا، وہ اللہ نے بالکل واضح کلیئر فرما دی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب ترتیب کا کیا نمبر تھا، قرآن پاک کی پہلی کون سی سورہ نازل ہوئی تھی، آخری کون سی سورہ نازل ہوئی تھی، یقین کیجئے ہمارے عمل پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو ہر حکم اللہ کا ماننا ہے، اول تاخر قرآن کی ایک ایک آیت رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور جو عبرتوں کے مقام ہے اس پہ ہمیں ڈرنا، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں گائے سے متعلق 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تیسرے سپارے میں جب وہ جگہ آئے گی تو اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسی نسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے ڈیٹیلڈ، سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اجتماعی نظام حیات ہے، ہماری پوری لائف، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، اکانومی کی بات ہے، معاشرتی زندگی، سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، میرڈ لائف یا فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، لین دین کے معاملات، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، عدت کے معاملات، رضاعت کے معاملات، سارے کے سارے احکامات اور اصول اس سورہ میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔ اور اس سورت میں ایک بڑی پیاری آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ بھی تیسرے سپارے میں آئے گی انشاءاللہ، جس کی فضیلت بے پناہ ہے اور اس کی تلاوت کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن کا، ویسے تو قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، مگر اس میں خیر و برکت بھی ہے، اس سے روحانی علاج بھی ہوتا ہے، امراض بھی دور ہوتے ہیں، اس سے ذہنی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ قرآن سراسر نفع ہی نفع ہے۔ تو جس گھر میں سورہ پڑھی جائے گی، جادو، ٹونے، آسیب، نیگیٹو انرجیز، جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں باتیں آتی ہیں، انشاءاللہ ان تمام مصیبتوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری دوسرے لوگوں پر، یعنی دیگر اقوام یا انبیاء پر جو فضیلت ہے وہ 3 وجہ سے ہے، خاص 3 وجوہات۔ تمام روئے زمین کو اللہ نے امت مسلمہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دیا، اس کی مٹی کو ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دیا، اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں، اور اس سورت کی آخری آیات آمن الرسول والی آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ یعنی یہ ساری آیات فضیلتوں والی آیات ہیں، انشاءاللہ جب ان کا مقام آئے گا تو مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے ہی سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، مستقل رحم فرمانے والا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس میں بھی آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت بھی ہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کے راز بھی ہیں، یہ سورتوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہو سکتے ہیں، یہ عظمت اور جلالت بھی ہے قرآن پاک کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتاب وہ کتاب ہے
جس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کی آمد کا ذکر پہلے سے کر دیا گیا تھا اور اہل کتاب اس کے منتظر تھے اور وہ جان گئے تھے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کا یہ لوگ انکار کریں. یہ وہی ہے جس کا ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا, جس کی انہیں بشارتیں دے دی گئی تھیں, اور اس کتاب سے متقی ہدایت حاصل کریں گے. اب بتا دیا متقی کون ہے. وہ جو غیب پر ایمان, متقین کی صفات دیکھتے جائیے. وہ جو غیب پر ایمان لاتے, دیکھیے ہر شخص اپنے سامنے کسی چیز کو معبود بنا کر رکھ لیتا ہے. کوئی کینڈل جلا لیتا ہے, کوئی کسی اور طرح کا روشنی کا انتظام کر کے اس کو خدا مانتا ہے, کوئی اور سائن لگا لیتا ہے, کوئی مجسمے بنا لیتا ہے, کوئی کسی جانور کی شبیہ بنا لیتا ہے. الغرض ہر کوئی اپنے خدا کا, جس کو بھی وہ مانتا ہے اپنا ایز اے گاڈ, ایز اے خدا, ایز اے مالک مختار, وہ کیا کرتے ہیں, ان کی ایک شکل بنا لیتے ہیں, یا وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک چیز بنا لیتے ہیں جس میں وہ اس کا تصور کرتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں, مسلمانوں کا دین کتنا مختلف ہے کہ یہاں پر امیج یہاں ہونا چاہیے دماغ میں, آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء, کیونکہ اللہ کے مثل کچھ ہے ہی نہیں. میں کیسے بناؤں؟ جیسا کوئی نہیں ہے. اور جو سب سے بڑا انعام اہل جنت کو ملے گا وہ دیدار الہی ہوگا. تو اگر وہ دنیا میں نظر آ جاتا تو پھر آخرت میں انعام سب سے بڑا کیا رہ جاتا. تو اس لیے ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں, بغیر اللہ کو دیکھے ایمان. دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ کس کی مجال ہے, کس کی جرت ہے کہ وہ دیکھ لے اور نہ مانے. ہم نے انبیاء, ایون ہم نے تو انبیاء کو بھی نہیں دیکھا, اور ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, مگر سائنٹیفکلی آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کو آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ محسوس بھی نہ ہو. بہت چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن ہمیں محسوس ہوتی ہیں. ہزاروں جراثیم ہمارے اطراف میں ہیں, اچھے جراثیم, برے جراثیم, ہوا ہے یا آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں, یہ میری آواز ہے, نظر آنے والوں کو تو یہ بھی نظر آ سکتی ہے آلات کے ذریعے. ہزاروں لاکھوں چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جو ہماری ظاہر آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ بھی ہر جگہ ہے مگر ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو فرمایا وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز, انفاق فی سبیل اللہ دنیا کے ہر دور میں ہر مسلمان, ہر نبی پر واجب تھی, اور انہوں نے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا, یعنی توریت, انجیل, جو بھی احکامات نازل ہوئے تھے سب پر ایمان لاتے ہیں. اور جو ایسا ہے گا, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی کامیاب ہوں گے. کامیابی کا تصور وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے. دنیا کے چند سالوں, چند دنوں, چند گھڑیوں کے لیے کامیاب ہونا کمال نہیں ہے, ابدی دائمی حیات میں کامیاب ہونا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کا ذکر کیا اس کے پہلے رکوع میں کہ کافروں کا حال یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اللہ کے عذاب سے, آنے والے حالات سے, یا قیامت سے, دوزخ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتیں ضائع و برباد کر دی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھا نہیں, کانوں سے حق کو سنا نہیں, زبان سے کلمہ حق کی تصدیق نہیں کی, تو اللہ نے ان کے کانوں پر, ان کے دلوں, ان کے کانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشان لگا دیے, مہرے لگا دی, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا جن کو منافقین کہا جاتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے مسلمان کی طرح اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اللہ اور یوم آخر کو مانتا ہوں, لیکن دل سے اس کی حالت کافر جیسی ہوتی ہے, دل میں نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جب وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے بندوں کو, معاذ اللہ, اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ خود دھوکے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے ان کے اس مرض کی وجہ سے, ان کے نفاق کی وجہ سے. اللہ ان کے نفاق کو اور بڑھا دیں گے, ان کو ڈھیل دے دے کر, اور مسلمانوں سے ان کے حسد کو اور بڑھا دیں گے, جو کہ وہ بھی ایک ان کا مرض ہے, حسد کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کا عذاب کافروں سے بھی بڑا ہوگا. اور پھر ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جب اسے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو, یعنی منہ سے کچھ کہتے ہو, زبان سے کچھ اور کرتے ہو, ادھر مسلمانوں میں بیٹھتے ہو, ادھر کافروں سے نشست و برخاست کرتے ہو, تو تم سدھر جاؤ, حق کے راستے پر آ جاؤ. تو کہتے ہیں ہماری تو نیت بڑی اچھی ہے, ہم تو کافروں سے بھی
ان کے سامنے مسلمانوں کو اچھا امپریشن بنانے کے لیے جاتے ہیں اور اس قسم کی وہ بہانہ سازی کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ. جب ان سے کہا جائے اہل ایمان اصحاب کی طرح ایمان لاؤ، کہتے ہیں اچھا یہ تو کم عقل ہے، یعنی انہوں نے تو دنیا کی کو ترک کر دیا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دنیا کو کیوں ترک کر دیں؟ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ حلال کھا رہے ہیں، آپ کو رشوت آفر ہو رہی تھی، غلط جگہوں سے پیسے مل رہے تھے اور آپ ٹھکرا دیتے ہیں، آپ کو کوئی بہت اچھی جاب مل رہی تھی مگر شریعت کے اصولوں کے اگینسٹ تھی، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ آپ بے وقوف ہیں، بے وقوفی کی آپ نے. ایسے جملے زندگی میں آپ کو بہت دفعہ سننے کو ملتے ہیں. تو بے وقوف وہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں، حقدار کو، جو سچے انسان کو، اہل ایمان کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا فائدہ چھوڑ دیا، تم نے اتنی بڑی دولت کو ٹھوکر مار دی، تم نے اتنے بڑے عہدے کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا، جبکہ آپ نے وہ کام صرف اللہ کی رضا اور اپنی ہدایت کی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ کائنات چلتی رہے گی اور قیامت تک یہی معاملات ہوتے رہیں گے. تو اللہ نے فرما دیا بے وقوف یہ خود ہیں، قیامت کے دن یہ خسارے میں ہوں گے. اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعام دیا جائے گا. اور جن پر آج یہ ہنس رہے ہیں کہ اگر ان کی مالی حالت کمزور ہے یا کچھ مسائل میں ہے، قیامت کے دن اہل ایمان ان کے حال پر ہنسیں گے اور اللہ انہیں نواز دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں. تو یہ تجارت کی راہ نہیں جانتے. تاجر وہ ہوتا ہے جو کم چیز دے کے زیادہ لے لے، یعنی جو پروفٹ لے وہ تاجر ہے، جو لاس لے لے وہ تاجر تھوڑی ہے. تو انہوں نے دنیا کے کم کو زیادہ سمجھا اور آخرت کے زیادہ کو ٹھکرا دیا. تو نادان یہ. پھر ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں مختلف انداز میں کہ مشرکین جو ہیں اور منافقین، ان کا حال کیا ہے. جیسے بارش برستی ہے تو پھر وہی والی بات یہاں پر بتا دی گئی، یا تیز بارش ہوتی ہے اور بجلی کڑکتی ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری منافقت کی وجہ سے کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. کس کی مثال یہ بھی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اگر حالات اچھے ہیں تو یہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور اگر آزمائش کا وقت آ جاتا تھا تو فوری طور پر پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہی ایک جو خود غرض انسان ہے وہ کرتا ہے. جو آپ کا مخلص دوست نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرتا ہے. جب ہنسنے بولنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے چھوڑ کر. تو منافقوں کا انجام یہی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سماعت اور بصارت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھو دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں. اور پھر بتایا اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی عبادت ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے. جتنا زیادہ ہم عبادت کریں، مگر ہم سوچ کر اللہ کی بندگی کریں. دوسری بات یہ کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. انسان جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور اسی سے ہمارا دنیا میں بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ نے یہاں اپنی ان گنت نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کائنات کی ایک ایک چیز تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. وہ ذات ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخرکار اسی کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے. اس لیے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، اصل مالک وہ ہے. پھر بتا دیا کہ اگر کسی شخص کو قرآن کے سچا ہونے پر، اللہ کا کلام ہونے پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونے پر، وہ کیا کرے کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آئے. یہی بہت بڑی دلیل ہے، یہی بہت بڑا چیلنج ہے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ہر انسان اس جیسا کلام بنا کر بیٹھا ہوتا. تو قرآن پاک کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اس کے بے مثل ہونے کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ تم عاجز ہوگے. قرآن کے جیسا کلام تو کیا، اس کے جیسی تم ایک سورت بھی بنا نہیں سکتے. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مختلف دلائل کے ذریعے بتاتا ہے. بھئی دیکھیے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے کتاب لکھ لی تو آپ لکھ لیجئے، اور آپ تو کیا پوری دنیا میں کوئی بھی لکھ لے، مل کر لکھ لیں، ایک دوسرے کی مددگار بن کر لکھ لیں. نہ لکھ سکیں تو پھر جان لیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کو کوئی اس میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے فرمایا اگر تم نہ بنا سکو اور پھر بھی تم انکار کرو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے جو قرآن پر، اللہ کے حبیب پر، غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں. اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، میووں کا تذکرہ کیا گیا، نیک ساتھیوں کا تذکرہ کیا گیا.
اور پھر مثال بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، اور مثال بیان کرنے کے لیے چاہے مچھر جیسے حقیر انسیکٹ کی، چونٹی جیسے انسیکٹ کی بات کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے، جیسی مثال ضروری ہوگی ویسے ہی سمجھایا جائے گا۔ لیکن منافق اور فاسق کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں ایسی مثالوں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے کلام سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، ہاں فاسق ہی اس سے گمراہ ہوتا ہے، جو خود جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانے تراشتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے وعدوں کو، فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہم نے میثاق کیا کی ہے اللہ سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں گے، رشتے ناطے نہیں توڑیں گے، زمین میں فساد نہیں پھیلائیں گے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارے میں ہے۔ اور پھر فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور جیسے پہلے تم نہیں تھے اور ہو گئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ فرمائیں گے اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر یہاں پر فرشتوں کا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیت مبارکہ 30 سے لے کر 39 میں کیا گیا۔ فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا دیکھیے، تھوڑی سی چیز کلیئر کر دوں، ہم کہتے ہیں نا اپنا خلیفہ، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اللہ کو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے۔ تو یہ خلیفہ بنایا اللہ نے ہمارے لیے، بشر کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو خلیفۃ اللہ فی الارض کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا، اپنا رسول بنایا، اور لوگوں کے مسائل کا قضیہ کرنے والے، فیصلہ کرنے والے، کو سونے والے وہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ کیا وہ زمین میں خون ریزی، یعنی خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، ضرورت کیوں ہے، پولیس اسٹیشن کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، کرائمز ہوتے ہیں، تو تب یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ انسان تو خون ریزی کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی انسان صرف خون ریزی تو نہیں ہے، بہترین سے بہترین انسان بھی ہے اور بدترین سے بدترین بھی ہوں گے، دونوں طرح کے انسان ہوں گے۔ اللہ کی حکمتیں تھیں، ہماری آزمائش کرنی تھی، اس لیے انسان جیسی مخلوق کو اللہ نے بنایا، ورنہ فرشتے تو نہایت معصوم، بے عیب، گناہوں سے پاک تھے۔ اگر صرف عبادت مقصود ہوتی تو پھر انسان کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کی برتری زمین میں رکھنے کے لیے، انبیاء کو مقام برتری دلانے کے لیے، اور ایک ڈیمو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، کچھ نام پوچھے گئے فرشتوں سے، کچھ باتیں پوچھی گئیں، اور کچھ آدم علیہ السلام سے پوچھی گئیں، فرشتوں نے جواب نہیں دیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو برتری ثابت ہوئی آدم علیہ السلام کی کہ اللہ نے ایک انسان کو عقل، شعور، علم عطا کیا ہے اور ہدایت بھی عطا کی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان اسرار کو جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ثابت کیا۔ آپ سوچ لیں عالم کا درجہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے عالم حقیقی معنوں میں بننے کی، اور لوگوں کو بھی عالموں کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ عالم یا علم کی برتری کا اندازہ یہ لگائیے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے، اور ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھنی تھی۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، اور پھر وہی والی بات یہاں بتا دی گئی کہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بس ان کو ریگارڈ کرنے کے لیے۔ اس نے بہرحال وہ سجدہ بھی نہیں کیا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے اس کو دور کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی۔ اور یہی پھر جیسا کہا کہ دنیا کے بنانے کا مقصد تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو تخلیق کیا گیا، دونوں جوڑا جنت میں رہتے تھے، اور جنت بھی وہ والی جنت نہیں جس میں مرنے کے بعد جانا ہے، ایک اور حصہ زمین کا جس کو جنت سے تشبیہ دی گئی، وہاں پر رہتے تھے اور کھاتے تھے اور پیتے تھے، بڑی خاص ایک جنت، ایک خاص باغ تھا، ایک خاص مقام تھا، اور ان کی آزمائش رکھ دی گئی ہمیں سبق دینے کے لیے کہ آپ نے ایک
میوہ ہے بس اس کے قریب نہیں جانا، باقی آپ جنت میں سے جو چاہیں جہاں سے مرضی کھائیں. اور وہ آزمائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دی، اور جو ابلیس تھا وہ روتا دھوتا قسمیں کھاتا ان کی خیر خواہی کا دعویٰ کرتا ہوا وہاں پہنچا، اور کسی طرح سے ایسا ان کو بھلا دیا کہ وہی میوہ وہ کھا بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس باغ سے ان کو نکال دیا گیا. تو پھر انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ جو میوہ ہم نے کھا لیا یہ تو ہمیں منع کیا گیا تھا، ہم تو آزمائش میں پڑ گئے. پھر انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا کثرت سے دعا پڑی، اللہ ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا یا ہمیں معاف نہ کیا ہم خاسرین میں ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش تھی، اب تم جا کر روئے زمین پر میرا پیغام پھیلاؤ، تمہاری اولادیں وہاں پھلیں پھولیں بڑھیں گی اور یہ سلسلہ اب قیامت تک جاری رہے گا. انبیاء مبعوث ہوتے رہیں گے، شیطان برغلاتا رہے گا، جو اس کی باتوں میں آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، جو اس پر قابو پا لے گا اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، میرا مخلص اور وفادار رہے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور اسے میری رضا حاصل ہوگی. یہ سارے معاملات یہاں بیان کر دیے گئے. اس کے بعد آیت مبارکہ 23 کے بعد سے پھر اب بے شمار آیات بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو قوم بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں ان سے متعلق بے شمار احکامات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں بھی یاد دلائیں، ان سے وعدہ پورا کرنے یعنی اللہ کی وفاداری، اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار و ایمان کا اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اس کو یاد دلایا گیا. مگر انہوں نے دنیا کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر کہ ہمیں سب سے زیادہ لوگ معزز سمجھتے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا تو جو رشوتیں، جو دھوکے دے کر ہم لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، جو ہمیں ہماری ایک سو کالڈ عزت بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نبی تو صادق ہیں اور امین ہیں اور سچے اور برحق ہیں اور ہم تو جھوٹے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر یہاں پر بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کس کس موقع پر تمہیں مہلت دیتا رہا، تمہیں فضیلت بزرگی بھی دی اور کیا انجام ہوا. سب سے پہلے نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا جو فرعون سے نجات دی تھی، من و سلوہ نازل کیا گیا تھا، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا گیا تھا اور سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا تھا، انہیں وادی سینا میں پہنچایا گیا، وہاں ان کو رہنے کا ٹھکانہ دیا گیا، طرح طرح کی نعمتیں انہیں عطا کی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو 12 چشمے کا واقعہ تھا کہ ایک پتھر پر انہوں نے اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے اس سے بہ نکلے اور ان سب کو پانی پینا نصیب ہو گیا. یہ تمام معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود بھی ہر بار یہ وعدہ خلافی کرتے گئے اور نافرمانی کرتے گئے، اور دنیاوی مال کی لالچ کی ان کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر چھپانا شروع کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اللہ سے کلام کا وعدہ تھا، وعدہ فرما کر گئے تھے ملاقات کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی، گائے کی عبادت شروع کر دی تھی. اور من و سلوہ کی بھی جو نعمتیں تھیں ان کو ٹکرا کر کہتے ہیں ہمیں سبزی، گیہوں، گندم، مسور، پیاز وغیرہ چاہیے، زمینی پیداوار چاہیے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، نبیوں کی تکذیب بھی کی، اور ہفتے کے دن جو شکار سے منع کیا گیا تھا اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا اس کی بھی نافرمانی کی. پھر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم نے ایک گائے ذبح کرنی ہے، اور جو انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے، ایک نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کر کے کسی اور پر الزام دھر دیا تھا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سچ سامنے آئے اور ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک مخصوص حصہ مردہ جو تھا، جو ڈیڈ باڈی تھی، اس کو مارو، وہ زندہ ہوگا اور تمہیں بتائے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا. یہ بھی اللہ نے ان کو آنکھوں سے دکھانا تھا. تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کرنے میں بھی اتنے بہانے کیے، طرح طرح کے سوال، کہتے ہیں نا حجت بازی، آرگیومنٹ، بلا وجہ بال کی کھال نکالنا. کیوں؟ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو وہ بھی نافرمانی انہوں نے کی.
اور سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں طرح طرح کے اس میں ہیلے بہانے کرتے گئے. انہوں نے توریت اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھی ان کو چھپایا. پھر ان کا ایک اور بہت برا عمل جس کا تذکرہ کیا گیا یہاں پر کہ یہ جادو ٹونے سیکھنے کے کاموں میں لگ گئے. گستاخیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, بے ادبیاں کرنے لگے. بیٹھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام بیان کرتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے تو ظاہر عذرائے مذاق, تنقید کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم نے سنا نہیں, ہمیں دوبارہ بتائیے. اس قسم کی جو ان کی نافرمانیاں تھیں سورہ بقرہ میں وہ بھی بیان کی گئی. پھر ان کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توریت اتاری تھی وہ واقعہ بھی بتایا. پہلے تو مانگتے رہے کہ کتاب اتر جائے, ہمیں کوئی احکامات مل جائیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے ہمیں ریٹن احکامات دے دیجئے, کوئی ہمیں لاہ عمل دے دیجئے, کوئی ہمارے پاس رولز ریگولیشنز ہو, وہ بک ہو, ہم اس کو پڑھیں اور فالو کرتے جائیں. اور جب وہ بک مل گئی تو کہتے یہ تو بڑی مشکل ہے, یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم عمل کریں. تو موسیٰ علیہ السلام بے حد ان سے پھر ناراض ہوئے اور انہوں نے وہ جو توریت کی تختیوں میں وہ لکھی ہوئی تھی ان کو ایک طرف پھینک دیا. اب یہ ڈر گئے کہ ہم پر اب عذاب آئے گا, اور ہوا بھی ایسا, اللہ نے پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ اب اگر تم نے اس کلام کو نہ پکڑا, نہ تھاما, اس پر عمل نہیں کیا تو پہاڑ کے نیچے تمہیں کچل کر ختم کر دیا جائے گا. تو انہوں نے پہاڑ کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے سروں پر گر نہ جائے توریت کو پکڑ لیا, جیسے یوں کر کے تھام لیا اور ایک آنکھ سے یوں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ تو نہیں گر رہا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں خذوا ما آتینکم بقوۃ واسمعوا, خذ پکڑ لو. دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے نا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی یوں پکڑ لو, تھام لو. یہ پکڑ لینا, یہ تھام لینا, یہ ہولڈ فاسٹ ٹائٹن جو کر لینا, کیا ہے ان کے سب کے مفہوم؟ یہ پکڑ کے بیٹھ جاؤں کتاب کو, سینے سے لگا لوں, یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی زندگی میں رچا بسا لو. جیسے کوئی خاتون کوکنگ کرنے لگتی ہیں اور کوئی ریسیپی ان کو نہیں پتا پکانے کا طریقہ, تو وہ پوری ریسیپی سامنے لکھ لیتی ہیں اور اس کو دیکھ, اچھا اتنی انگریڈینٹس یہ چاہیے, اب یہ والا سٹیپ ہے, اب یہ والا سٹیپ ہے. یا کوئی مشینری آپ جب اس کو اسمبل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس جو انسٹرکشنز کی بک ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ والا سٹیپ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. اس طرح سے قرآن ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک ایک قدم ہم اٹھائیں قرآن کے مطابق. ہولڈ فاسٹ یا خذ کے جو معنی ہیں نا وہ یہ ہیں, پکڑ لینا, چوم لینا, آنکھوں سے لگانا, گھروں میں برکت کے لیے رکھنا, شادی ہو جائے تو دلہن کے سر کے اوپر قرآن پاک رکھ دینا, چلو بھئی حق ادا ہو گیا. یہ نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش بختی ہے, خوش قسمتی ہے کہ اس سب چیزوں کا میرا ایمان ہے کہ فائدہ ہے. قرآن کو چومنے کا بھی ثواب ہے کیونکہ اللہ کا کلام سمجھ کے چوما ہے نا. اس کی یہ جو چومنا ہے جیسچر ہے, سمبل ہے لو کا, ریسپیکٹ کا, ریگارڈ کا, اس کا بھی فائدہ ہے, یہ واجب نہیں ہے. لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. وہ جو قرآن کو چومتا ہے اور عمل نہیں کرتا, ذرا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا, کیا وہ اس سے بہتر ہے جو چومتا نہیں ہے مگر قرآن پر عمل کرتا ہے؟ سوچ لیجیے خود ہی. مگر ہمارے ہاں, اکثر ہماری کمیونٹیز میں ہم غیر ضروری چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے ہاں دیکھو اس نے قرآن کو چوما نہیں, اس کی طرف پیٹ کر دی, خود اوپر بیٹھے ہیں نیچے سپارہ پڑا جا رہا ہے. یہ باتیں ہمارے یہاں زیادہ پریکٹس میں ہوتی ہے. اور اس پر عمل کتنا کرنا ہے, اس کی تلاوت کتنی کرنی ہے, اس پر اتنا فوکس نہیں ہوتا, دھیان نہیں ہوتا. تو ہم ظاہر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, باطن کی اصلاح پہ نہیں کرتے. جبکہ اصل کلام یہ ہے یہاں پر کہ اللہ نے جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ مضبوطی سے پکڑ لو, اس کے احکامات کو سنو, تو منہ سے کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا, منہ سے کہتے ہیں سن لیا, مانیں گے نہیں. جیسے کوئی شرارتی بچہ کہتا ہے دل میں کہ ٹھیک ہے مجبور ہو گئے, اب تو آپ ڈانٹ رہے ہیں ہمیں لیکن کریں گے ہم اپنی منمانی, ابھی تو ہم چپ ہیں. اس طرح کی ان کے اندر بغاوت تھی. اب دنیا کی نظر میں تو چھپ سکتی تھی مگر اللہ سے تو دلوں کے حال نہیں چھپتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کفر اور بچڑے کی محبت رچ بس گئی ہے.
جن کے دلوں میں کفر بیٹھ جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، ہدایت کا نور پھر ان میں داخل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ مومن کون ہے، یعنی یہ ایمان ہے تمہارا۔ ایمان زبانی جمع خرچ کا نام تھوڑی ہے، میں اپنے منہ سے کہتی ہوں بڑی پہنچی ہوئی بزرگ ہوں، شریعت کا کوئی ایک عمل میں نہ کروں، کام کوئی نہ کروں، فرما برداری اللہ کی نہ کروں، لوگوں کے دل دکھاؤں، ان کی حق تلفی کروں، انہیں دھوکہ دوں، ان سے فراڈ کروں، اور میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں میں اللہ رسول کی عاشق ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ دیکھ لیں گے آپ کتنے پرہیزگار ہیں۔ تو یہ یہود کا طریقہ تھا کہ منہ سے کہتے تھے ہم بڑے اہل کتاب ہیں اور بڑے ہم وہ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہارا ایمان بڑا ہی برا ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ اور اسے کہا گیا کہ اچھا یہود کا دعویٰ تھا کہ جنت ہمارے لیے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، ہم اللہ کے ابناء ہیں، اس کے احب ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اچھا وعدہ کیا ہے، تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہے؟ اگر تم واقعی دل سے ایسا سمجھتے ہو تو تم زندہ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ موت کی آرزو تو کرو۔ یعنی جس کو پتا ہے کہ مرتے ہی میں نے جنت میں جانا ہے، اس کو گارنٹی مل جائے، مجھے سوچ کے بتائیے کیا وہ دنیا میں رہنا چاہے گا؟ چاہے وہ کتنا ہی ویل آف ہو، کتنا ہی خوشحال ہو، کتنا ہی آسودہ ہو، کتنا ہی خوش ہو، اگر اس کو جنت پر بھروسہ ہے، اگر وہ جنت کی حقیقت کو جانتا ہے، اگر وہ جنت پر ایمان رکھتا ہے، تو صرف سوچ کر بتائیں کہ اس کو گارنٹی مل جائے کہ آپ جنتی ہیں، جنت تو بنی آپ کے لیے، کیا وہ بے وقوف ہے جو وہ دنیا میں رہ کر اسٹرگل کرنا چاہے گا؟ وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے اسی وقت جنت عطا کر دیجئے۔ موت کی دعا کرنا شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے، منع ہے۔ دعا آپ کر سکتے ہیں اللہ آسانی عطا فرما، آسان موت عطا فرما، کسی کا محتاج کیے بغیر موت عطا فرما دیجئے، اللہ بیماری کے بغیر موت عطا فرما دیجئے، تکلیف کے بغیر راحت والی ایمان والی موت عطا کر دیجئے۔ لیکن موت مانگنا میں مر جاؤں مجھے تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ موت آ جائے بس میں تو یہ ہو جاؤں، یہ سب شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو ایک امتحان کے لیے فرمایا موت کی آرزو کرو، موت کی دعا کرو، اگر تم سچے ہو، اور بتا دیا یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، بلکہ یہ یہود تو ان میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ 1000 سال جینا چاہتا ہے۔ اب آپ آج دیکھ لیں نا کتنی سٹرگل انسان کر رہا ہے، نت نئی ایجادات کر رہا ہے، کسی طرح لائف ٹائم جو ہے ہمارا ایوریج ایج بڑھ جائے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ایوریج ایج بڑھنے کے تھوڑے عرصے پہلے ہم سن رہے تھے 150 سال تک ایوریج ایج پہنچ جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بیماریاں آ رہی ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، جیسے کیمیکلز بن رہے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد ٹیکنالوجی ہے، اس سے تو ایج اور کم ہوتی جا رہی ہے، ایوریج ایج میں مزید کمی آ رہی ہے۔ لوگ عجیب ان کا جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بوڑھے تھے، جتنی ان کی 80s میں 90s میں ان کے ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے اندر جو انرجی تھی، جو ان کی میموری تھی، جو ان کے اندر ایک ریلیکس وہ اس میں رہتے تھے، یادداشت خراب نہیں ہوتی تھی، آج اتنی کم عمر میں جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریاں، ذہنی ڈیمنشیا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کیسی کیسی ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہوتی جا رہی ہے، دانت خراب ہو رہے ہیں تو جی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے تو ہیئرنگ ایڈز یوز کرنی پڑ رہی ہیں، گھٹنے کام نہیں کر رہے۔ یعنی اگر آپ کمپیئر کریں تو ذرا اپنے پیچھے جائیں اور دیکھیں جو 80 سال کے بھی لوگ تھے، وہ ان کی لائف اور ہماری میں کمپیئر کریں، چند ایک کے سوا وہ کتنے مطمئن تھے، کتنے خوش تھے، کون سی دوائیاں وہ کھاتے تھے۔ آج ہماری خوراک کم ہوتی ہے اور دوائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس حساب سے یہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہے وہ 1000 برس جینا چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں بھائی مرنا چاہتا؟ 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو مشرک ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں جنہیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، جتنا جی لیں اتنا ہی اچھا ہے، پھر تو ختم ہو جائیں گے۔
مومن ایسا نہیں سوچتا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ہم ابدی دائمی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ پرواہ نہیں کرتا موت کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں مر کر ختم نہیں ہو جاؤں گا، میں مٹی میں نہیں مل جاؤں گا، بلکہ میری مٹی سے مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ جیسے میں پہلے نہیں تھا تو ہو گیا، کن فیکون، اللہ کن فرمائیں گے، اور ہمارے جو ڈی این اے ہیں، ہمارے جو جرمز ہیں، جو ہماری ریت کے ذرے ہماری جو جسم کی ہڈیاں بن چکی ہیں، سب دوبارہ سے ویسے ہی سلامت ہو جائیں گی، سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، دوبارہ انسان بالکل پراپر ایج میں، اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ کر۔ اب بعض کافر و مشرک تو موت کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بس ایک ہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے، اسی میں مرتے، دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جیسے یہ یہود اہل کتاب، مشرک، منافق، اور یہ جو دوسرے ہیں نصارہ، ان کو پتا ہے کہ موت کے بعد کی بھی زندگی ہے، ہم دوبارہ اٹھیں گے، مگر اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنے جو زندگی کے طور طریقے تھے، ان کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ مرے، ورنہ سخت حساب ہوگا، عذاب ہوگا۔ جیسے کوئی چور، کوئی اکاؤنٹس میں غبن کرتا ہے، گھپلا کرتا ہے، منہ سے کہتا رہے گا کر لیں جی حساب کتاب لے لیں مجھ سے، اور دل میں وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بندہ حساب نہ لے لے، میں نے بڑبولیاں تو بہت بول دی ہیں باتیں، اگر اس نے حساب لے لیا میں پھنس جاؤں گا۔ بیسک وہ کیا چاہتا ہے؟ حساب ٹلتا رہے۔ ایسی ایک نالائق اسٹوڈنٹ جس نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی، تو وہ چاہتا ہے امتحان ٹلتا رہے، کچھ ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ناگہانی ہو جائے، ایگزامینیشنز کینسل ہو جائیں، ڈیلے ہو جائیں، اچھا چلو ڈیلے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر اور ڈیلے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک دن تو ہوں گے ایگزامز، پھر آپ نے اگر محنت نہیں کی ہوگی تو آپ تو ایک ہفتے بعد ہوں یا ایک مہینے بعد ہوں یا ایک سال بعد ہوں، آپ تو فیل ہی ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر 1000 سال بھی ان کافروں کو یا ان مشرکوں کو زندگی دے دی جائے تو کیا یہ عذاب کو ٹال دے گی؟ بلکہ اس کے برعکس ہوگا کیا کہ جتنی مہلت ملے گی گناہ اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے اور اتنی ہی سخت پکڑ ہوتی چلی جائے گی، اعمال نامے سیاہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے تو خیر اس کے لیے ہے کہ وہ اگر اس کی زندگی کم ہے تو وہ سوچے کہ اللہ اگر مجھے کم زندگی عطا فرمائی ہے تو میرے گناہ بھی کم ہیں، کم گناہوں کی توفیق بھی عطا فرمائی، وہ بھی ایک نعمت ہے، اور اگر زیادہ زندگی عطا کی تو نیکیاں زیادہ ہیں میری۔ یعنی انسان اس کانسیپٹ سے سوچتا ہے ایک مسلم کہ اچھا ہے اگر میں جوانی میں میری وفات ہو گئی تو اللہ خیر کرے کہ میرے گناہ مجھ سے اور زیادہ نہیں ہوئے، اور اگر عمر لمبی ہو گئی تو یہ دعا کرے کہ اللہ یہ جو طویل عمر ہے زیادہ نیکیوں کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اس کا اس طرح سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو مومن کی تو بالکل اپروچ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تم ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، گریڈی، ڈیسپریٹ فار لائف، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے عذاب ان کو ضرور آئے گا چاہے کتنی بھی یہ زندگی گزار لیں۔ اور جس طرح سے یہود کہتے تھے نا کہ ہمیں معاذ اللہ کہتے تھے ہمیں چڑ ہے جبرائیل علیہ السلام سے کیونکہ وہ عذاب ان کی وجہ سے آ جاتے، تو بہانہ کیا بنایا کہ اگر فرشتے آپ کے پاس کلام لاتے ہیں تو وہی آتی ہے، تو اگر تو وہ میکائیل لائیں گے تو مانیں گے اور جبرائیل لائیں گے تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اللہ نے اپنے محبوب کے قلب پر اتارا، وہ جسے چاہے پیغامبر بنا دے، جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، سب اللہ کے فرشتے اس کے فرما بردار ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے قاصد ہیں۔ ایک شخص کا دیکھیے، کوئی ہمارا باس ہے، لیڈر ہے، اس نے کسی کے تھرو ہمیں پیغام بھیجا، اب ہم جھگڑیں گے یہ بندہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، چونکہ یہ پیغام لایا ہے تو مجھے باس کا پیغام نہیں ماننا، کیا ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ کو وہ بندہ پسند ہو نہ ہو، چونکہ آپ کے باس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے یا بھیجا ہے تو آپ کو اس کو باس کے بہاف پر اس کی وجہ سے آپ کو اسے سننا بھی ہے، اس کی بات ماننی بھی ہے۔ تو یہی احکامات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جو بہانے تھے، جو ان کی نافرمانیاں تھیں،
وہ جگہ جگہ پر واضح فرما دی. اور اسی طرح سے یہ جو ایک اللہ کی آیات میں رد و بدل کرتے تھے, جادو سیکھتے تھے, سکھاتے تھے. جادو کی جہاں تک بات ہے نا, بہت سی چیزیں ہماری لائف میں ایسی ہیں وہ اس انداز میں ہے نہیں جیسی ہم نے انہیں بنا لیا ہے. جادو بھی ایک کہہ لیجئے کہ ایک علم ہے, ایگزسٹ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کرتا ہے, وہ ایک کرتب ہے, وہ شعبدہ بازی ہے, وہ جنتر منتر بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹ کے ٹونے بھی کچھ نہ کچھ اثر رکھتے ہیں, لیکن جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے اور کروانے کو کفر قرار دیا. نہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کیا جا سکتا ہے. جن کے کاروبار اس سے چل رہے ہیں یہ سارے ان کے پروپیگنڈے ہیں. سارے جاہل بیٹھے ہوئے جادوگر اور جادو ٹونے کے توڑ کرنے بیٹھ گئے. ہمارے کمزور ایمانوں کا, ضعیف الاعتقادیوں کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج آپ کے پیٹ میں درد ہو, آپ کا آئرن ڈیفیشنسی ہو, وائٹامن ڈی لیول کم ہو گیا ہو, کوئی اور بیماری آ جائے, تو آپ جا کر سیدھے ان ٹونے ٹوٹکوں کے پاس جائیں گے, اور وہ پہلی فرصت میں آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تم نے. وہ کہے گا تم پر فلاں نے, تمہاری بہن نے, تمہاری ماں نے, تو تمہاری ساس نے, تو تمہاری بھاوج نے, تو تمہاری سہیلی نے, تمہاری کزنز نے, جو بھی ہمارے آس پاس ہوتے کسی نہ کسی کے سر پہ تھوپ دیتے اس نے کچھ کیا ہوا ہے, اور ہم ایک لمحے کی زحمت نہیں کرتے سوچنے کے لیے. ظاہر اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا ہوگا کہ جی اب آپ ہی بتا دیجئے علاج کیا ہے. پھر وہ آپ کو اچھی طرح بتائیں گے اس کا علاج کیا ہے. تو آپ اپنی جیبیں بھی خالی کریں گے اور اپنے ایمان بھی. تو اس لیے تھوڑا محتاط رہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جادو ٹونا سیکھنا سکھانا یہ کافروں کے طور طریقے ہیں, مومنوں کے نہیں ہیں. اور شیطانی چونکہ انرجیز ہیں ہمارے اطراف میں ہے, تو اگر کوئی آپ کو وسوسہ آ جاتا ہے, وہم ہو جاتا ہے, تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے. اور میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ میرے پاس پھر آپ کب آئیں گی, میرے تو کاروبار بند ہو جائیں گے. میں آپ کو کہتی ہوں میں توڑ کروں گی, آئیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ آئیں گے تو بھائی مجھے کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچائیں گے. اور اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو, تو پھر میرا کیا فائدہ ہوگا. لیکن یہ بات جسے اللہ توفیق دے گا اسی کو ہی سمجھ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ یہ سارے جادو ٹونے, اس کا سیکھنا سکھانا, استعمال کرنا, اشارتاً کنایتاً لفظوں کے ذریعے جو کچھ بھی آپ کریں, سب کا سب جو ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ فعل ہے, شیطانی کام ہے, ناپاک کام ہے, نجس کام ہے. ہمیں ان سے دور رہنا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کیا کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. رائینا یعنی ہماری رعایت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بدل دیے. تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارکہ 104 میں سکھائی جا رہی ہے کہ وہ لفظ جس سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا ہو سکتی ہے یا کی ہے, آپ وہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. یہاں پر جو محتاط رویہ ہے اور اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بے ادبی کا باعث بنے اللہ کے نبی کے لیے, جو جملہ, جو نظریہ, جو عقیدہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خلاف معاملات ہوں, ہمیں ان سے مکمل طور پر دور رہنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں اس کے احکامات عطا فرما دیے. یعنی نبی پر صرف ایمان لانا واجب نہیں ہے, بلکہ نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا بھی ہمارے ایمان کا جز اور لازمی حصہ ہے. اور جس میں شائبہ بھی تھا, یعنی جس میں کہیں سے کوئی شک شبہ بھی ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا. تو یہ یہاں پر واضح طور پر احکامات آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خاص حکم یہاں پر بیان کیا گیا کہ جو بھی یہودی ہو, نصرانی ہو, سابعین میں سے ہو, بس یاد رکھو کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ رولنگ ہم سب مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. آج ہم کہتے ہیں میں وہابی, میں اہل حدیث, میں دیوبندی, میں بریلوی, جو بھی آپ کہتے ہیں مت کہیں, یہ آپ کی اپنی ذاتی ایفیلیشن ہے.
آپ کی اپنی آپ کے پرسنل نظریات ہیں، کسی نے کوئی گروپ جوائن کر لیا، کوئی کسی سے متاثر ہو گیا، یہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر مقرب ہونا ہے، معزز ہونا ہے، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کچھ بھی کہتے رہو اپنے آپ کو. تم میں سے وہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اعمال صالحہ کیے، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. لاکھ میں آپ کو بدعتی اور مشرک کہتی رہوں، بے دین غیر مقلد کہتی رہوں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتی رہوں، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور وہ فیصلہ ہمارے دل کی حالت اور اعمال ہوگا. کوئی فرقہ، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ جنتی ہوگا. ہر شخص انفرادی طور پر انڈیویجولی اپنے اعمال کا حساب پیش کرے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا میں اس سے وابستہ تھا، ورنہ تو ابو لہب بھی جنتی ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. سوچنے کی بات ہے. کوئی ایفیلیشن، کوئی ریلیشن آپ کے عمل کے بغیر آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل واضح احکامات بیان فرما دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اچھا بچڑے کی عبادت کے بارے میں بھی تذکرہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بچڑے کی عبادت کے باوجود انہیں معاف کر دیا تھا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا. تو پتہ چلا کہ بڑے سے بڑا گناہ اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایک اس میں واقعہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی تو ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی تھی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ایک گروہ وہ تھا، اور جنہوں نے نہیں کی تھی ایک گروہ وہ تھا. تو جنہوں نے عبادت کی تھی انہیں قتل کی سزا دی گئی، اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کیا. بہرحال یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو سبت والوں کے اوپر عذاب آیا تھا، تو اس کی یہاں پہ میں اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم قانون قدرت کو توڑیں گے، اور کبھی کبھی ہم یہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تمہیں تو وہی فائدہ نصیب ہوگا جو تمہارے نصیب میں نے لکھا ہے. میری نافرمانی کر کے، میرے احکامات سے منہ پھیر کر، مجھ سے بغاوت کر کے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنے دیکھیے اکثر ہوتا ہے نا، کام اتنا ہے ماشاءاللہ، بزنس اتنا پھیلا ہوا ہے، گھر کے اتنے کام ہیں، دعوتیں ہیں، سوشلائز کرنا ہے، اب نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی کوئی فکر نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رب جو روزی دیتا ہے وہ دیتا رہے گا؟ کیا وہ آپ سے اپنی روزی کو روک نہیں سکتا؟ کہ تمہیں میری یاد کی فرصت نہیں ہے، تمہیں اتنی فراغت مل گئی، اتنی تمہیں وہ ہو گئی کہ تم مطلب اتنی تمہیں غنا اللہ نے عطا کر دیا کہ تم میری عبادت سے منہ پھیر گئے. یہ سوچنے کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا یہاں پر کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی حالتیں بگاڑ دیتے ہیں، اس کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں. جو بھی اس کی فائنینشلی حالت ہے وہ بھی اللہ نہ کرے وہ بھی بگڑ سکتی ہے. کہ ہم نے بات کی تھی سورہ بقرہ کی کہ وہ گائے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال گئے. اور جتنا زیادہ انسان بال کی کھال نکالتا ہے اس کے لیے اتنی ہی کامپلیکس بن جاتی ہے. تو پھر وہ گائے ان کے لیے پرٹیکولر اسپیسیفائڈ ہوتی گئی. ٹھیک ہے، اب ڈھونڈو اس گائے کو جو جوان ہو اور اس نے کبھی کوئی خدمت نہ کی ہو، اس پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، اس کا رنگ کھلتا ہوا ہو. پھر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص نے اپنے مرنے سے پہلے ایک گائے کا چھوٹا سا بچہ جنگل میں اللہ کی حفاظت میں دے کر چھوڑ دیا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس گائے سے اس کو فیض مل جائے. تو وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا تمہارے باپ نے گائے چھوڑی تھی، جا کر اس کو جنگل میں آواز دو تو وہ آ جائے گی. یہاں سے ہم اس چیز کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ نیک ماں باپ کے لیے
جو نیک ماں باپ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کے اعمال بھی اولاد کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، ان کا مال بھی اولاد کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ یہ اس طرح کا واقعہ آپ انشاءاللہ سورہ کاف میں بھی جب آئیں گے کہ ایک شخص نے وہ جو دیوار قائم کر دی تھی یتیموں کی، خزانہ اس کے نیچے تھا، اللہ نے کس طرح اس کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ معاملات ہیں کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اور ہماری موت کے بعد بھی ہماری اولاد کو اس کا نفع ہوگا۔ دوسری طرف اولاد کو بھی تلقین ہے کہ اگر وہ خود اچھا عمل نہیں کریں گے تو صرف ماں باپ کے نیک ہونے سے ان کا بھلا نہیں ہوگا، ان کو خود بھی خیر کا طالب ہونا چاہیے اور خیر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ذبح بقرہ کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کی بھی یہاں پہ مثال قائم کی ہے نا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہود کا وہ نظریہ کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کسی سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ہاں جو نیک عمل کرے گا، تقوی اختیار سبحانہ و تعالی ان کے لیے بخشش کے وعدے فرماتا ہے، اور جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے 10 کمانڈمنٹس کی جو بات کی جاتی موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے علاوہ ہم سب کے لیے جو خاص حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کیا صرف سر جھکانے کو کہتے ہیں، یا عبادت صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں؟ نہیں، ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ دراصل آج ہمارا خدا پتہ ہے کون ہے؟ ہمارا خدا ہے آج پیسہ، دولت، سب کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ ہر روز میں اگر آپ سے شیئر کرنے لگوں نا میری سٹوریز ختم نہ ہو۔ کورٹ میں کیسز آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں لا سے بھی میری فیلڈ بھی ہے۔ سگا باپ بیٹی پہ کیس کر رہا ہے، بیٹی سگے ماں باپ پر کیس کر رہی ہے، بھائی بھائی پر، بہن بہن پر، یہ معاملات ہیں۔ بھتیجوں، اچھا چلو بھتیجوں نے پھپھی پر، بڑی لمبی لمبی سٹوریز ہیں، لوپ ہولز کچھ ہوتے ہیں، اور وہ کہاں سے پیسہ یہ چیز ہے۔ باقی سالوں میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو میرے لیے تھوڑا سا وہ تھا، ماں باپ کا اور اولاد کا ایک دوسرے پر کیس کرنا جائیداد کے لیے، یہ میرے لیے تھوڑا حیران کن تھا۔ باقی بھائیوں بھائیوں کی لڑائیاں، پھپھیوں بھتیجوں کی لڑائیاں، ماموں کی بھانجوں کی لڑائیاں تو سنتے ہی آ رہے تھے۔ آج پیسہ ہی سب کچھ بن گیا ہے، عزت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں، ہمارے پاس سلام کرنے کا وقت بھی فون کرنے کا اسی کے لیے ہوتا ہے جس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز پیسہ، تو جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا، یا جس نے دولت کو اپنا غلام بنا لیا، تو وہ اس کا پجاری بن گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس سینس میں ہوگا جب صرف اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے حکم کے خلاف کسی کی بات نہ مانیں۔ آج نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، کسی چیز کی، بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ رشوتیں لی جا رہی ہیں، کسی کی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا کے دیتے بغیر رشوت کے ہمارے مسلمان بھائی۔ یہ عالم ہو گیا ہے کہ شرم نہیں آتی کہ ایک بندہ گھر میں مر گیا ہے، کسی کے سوگ ہو گیا ہے، دین کہتا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی دلجوئی کریں، آپ کہتے ہیں رشوت دو تو میں جنازہ لے جانے نہیں دیں گے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، تو یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا مت کسی کی عبادت کرو۔ جو تمہارے نصیب میں رزق ہے حلال طریقے سے کماؤ، ملے گا تمہیں، کیوں حرام کھاتے ہو؟ آئے دن یہاں پہ رابریز کے واقعات ہو رہے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے کسی کے اکلوتے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو کس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، خود بھی کتوں کی موت سڑکوں پہ مارے جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو کسی کے بھائی بیٹے ہی ہوں گے نا۔ تو اب مہنگائی ہو گئی ہے تو گنز اٹھا لیے انہوں نے کہ لوٹیں گے ہم لوگوں کو، اس سے تو بھوکے مر جاؤ پولیس مقابلے میں مرنے کے بجائے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس حساب سے یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مت عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے تو وہ ہماری مشکلیں آسان فرما دیں گے، غیب سے مددگار بھیج دیں گے، ہمارے رزق کی بھی دروازے کھول دیں گے، ہماری آسانیوں کے بھی، راحتوں کے بھی دروازے کھول دیں گے۔ اس پہ توکل تو کر کے دیکھیں، اس سے مانگ کے تو دیکھیں۔
یہ بات یہاں پر واضح بتا دی گئی. پھر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. شرک کے نفی کے بعد سب سے پہلا حقوق العباد میں درجہ ماں باپ کی خدمت ہے. جو میں نے آپ کو بتایا, آج تو ماں باپ کو تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. جیسے پرندوں کے بچے بڑے ہو کے اڑ جاتے ہیں نا, پھر کبھی بھی نہیں پلٹ کے اپنے ماں باپ کو دیکھتے. اب ہمارا وہ حال ہو گیا. جہاں آپ نے بیٹے کی شادی کی, بیٹی کی, وہ اپنے گھر بار میں ایسے مگن ہوئے کہ ماں باپ کو دیکھنے کی تو دور کی بات ہے, ان کو ایک ٹیکسٹ میسج کرنے, وائس میسج چھوڑنے, کال کرنے کا بھی اولادوں کے پاس آج وقت نہیں ہے, جنہوں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا ہے. اپنی جوانیاں, اپنی خواہشات, اپنا مال, اپنا پیسہ, اپنا کریئر ان کے لیے ختم کر دیا. تو یہ بات یہاں پر ہے کہ جو ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں انسانوں میں, وہ ماں باپ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اس کے بعد قرابت والے, اولادیں, بیویاں یا عورتوں کے لیے ان کے شوہر, بہن بھائی, ہر رشتے کا ایک مقام ہے, اس کو وہ مقام دینا ہے. اور مساکین سے اس نے سلوک کا حکم ہے, یتیموں کی سرپرستی کا حکم ہے. جس معاشرے میں یتیم دھتکار دیے جائیں, مساکین کی داد رسی نہ کی جائے, وہاں پہ کیسے زلزلے نہ آئیں اور طوفان نہ آئیں, اور وہاں پر ہم پر ظالم حاکم مسلط نہ کیے جائیں, اور ہماری زندگیاں جہنم نہ بن جائیں, نئی نئی بیماریاں نہ پھوٹ پڑیں, وبائیں نہ پھوٹ پڑیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہماری عبرت کے لیے حالات ہیں. پھر کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تمہارا جس انسان سے بھی واسطہ پڑے, وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, آپ نے اچھی بات کرنی ہے, اپنا رول پلے کریں, اچھے سے اچھا کریں, اچھی نصیحت کریں, خیر کی بات کریں, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. پھر کہا تم میں سے اکثر پھر گئے اور تم کم ہی نصیحت کو سننے والے ہو. اور یہی ریالٹی ہے, نصیحت سننے والے, سمجھنے والے ہمیشہ ہر دور میں کم ہی رہے ہیں, اور نافرمانی کرنے والے ہمیشہ زیادہ ہی رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے, ایک دوسرے کی جان نہ. دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا, جو یہود کے قبائل تھے وہ مشرکین کے آپس میں حلیف بن کر ایک دوسرے کی جانیں لے رہے تھے, انہیں قید بھی کر لیا, پھر ان کا فدیہ دے کر ثواب کی نیت سے ان کو چھڑانے کی بھی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تمہیں تو کہا گیا تھا کہ اپنوں کے خلاف ہتھیار نہ نکالنا. یعنی ایک مسلمان کا جو مسلمان پر حق ہے, ویسے تو غیر مسلم پر بھی ہاتھ اٹھانے کی, اسے بھی بے وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, مگر ایک مسلمان کا قتل تو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آپ مذاق میں ویپن بھی اس کی طرف نہیں کر سکتے. جیسے کوئی میرے ہاتھ میں چھری ہے, گن ہے, مذاق سے بھی اس کو ڈرا نہیں سکتے, پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا گناہ ہے اس بات کا. مذاق میں بھی ہتھیار اپنے بھائی کے سامنے کرنا, اس کو اسے ڈرانا حرام ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, کتنا ہم شریعت سے دور ہیں, اللہ کے احکامات سے کتنا دور ہیں, اور ابھی بھی ہمیں شکوہ اللہ سے ہے. معاذ اللہ, ہم اللہ سے ناراض ہوئے ہیں, اپنے ہم اعمال نہیں دیکھتے, اپنی نافرمانی, اپنی بغاوتیں نہیں دیکھتے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم ناراض ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم پر مشکلیں آ گئی ہیں, ہم عمل کر رہے ہیں تو وظیفوں کا اثر نہیں ہو رہا, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے ہمیں منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی تم میں سے اللہ کی حکم کی نافرمانی کرے گا, جو کتاب میں چاہے وہ یہود تھے یا ہم اپنے لیے بھی دیکھتے ہیں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ ان کی فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. اور اللہ ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ رسی ضرور دراز فرما دیتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پے در پے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے گئے, اور بنی اسرائیل کے سلسلے کے جو آخری نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بنی اسرائیل میں نبی مبعوث نہیں ہوئے. پھر بنی اسماعیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے, اور روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان 500 سال کا گیپ رہا ہے. واللہ عالم. اگین پھر وہی بات ہے کہ اس سے پھر ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, ہمارے ایمان پر, ہمارے عمل پر, ہمارے عقیدے پر. بس یہ طے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ تھے, اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے.
وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی. جب آپ دیکھیں نا یہ دو گروہ بن گئے, یہودی اور عیسائی, جبکہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا انہیں. تو اب یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو گیا. آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا مزاج ہی ایسا تھا. تم انبیاء کے آنے کو پسند نہیں کرتے تھے, تم ان کی نصیحتوں کو اور وعظ کو سننا نہیں چاہتے تھے, تم ہدایت کے چاہنے والے تھے ہی نہیں. تم انبیاء سے جھگڑتے تھے, لڑتے تھے, تکبر کرتے تھے, انہیں جھٹلا دیتے تھے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, اور تم نے ایک گروہ کو قتل کیا. اب قتل کرنے میں اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول کافروں کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتے, اور بعض کی اس میں یہ دلیل ہے کہ رسول یعنی جو صاحب شریعت ہیں وہ قتل نہیں ہو سکتے مگر انبیاء ان کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور بعض کی دلیل ہے کہ تقتلون کے معنی جھگڑنے, قتال کرنے, یعنی کہ کوشش انہوں نے کی, قتل کی سازشیں کی, منصوبے بنائے, مگر اللہ نے ہر دفعہ اپنے انبیاء کو اپنے طور پہ, انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. جیسے صالح علیہ السلام کے لیے 9 لوگوں کو بھیج دیا کہ رات کو غار میں چھپ جانا اور صبح مسجد صالح میں جا کر انہیں قتل کر دینا, وہ اللہ نے غار ان کے اوپر گرا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی دفعہ پلاننگز کی, ہجرت فرما گئے آپ, کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بہرحال پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے کی, ان سے ان کی تکذیب کرنے کی ہر دفعہ پوری کوشش کی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے دل محفوظ ہے. بھئی ہمیں کوئی نئی بات اثر نہیں کرتی, جیسے ہمارے کئی بد نصیب لوگ ہوتے, ایک نظریہ, ایک عقیدہ انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے, ڈرل کر لیا ہے. اب اگر آپ اس کو کہیں کہ قرآن کے اگینسٹ ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں نے بتایا, ہمارے شیخ نے بتایا, فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, فلاں بک میں لکھا ہوا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ تو اس طرح کے معاملات یہاں پر ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارے دلوں میں دل محفوظ ہے. اللہ فرماتے ہیں محفوظ نہیں ہے. جس کو اپنی غلط, دیکھیے لاکھ ہماری کسی سے بھی محبت ہو, تعظیم ہو, ایفیلیشن ہو, ادب ہو, ہم کسی سے بھی منسلک ہوں, قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اور پھر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر کوئی حدیث بھی آپ تک پہنچے اور قرآن کے مطابق نہ ہو تو آپ اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا. حدیث کے بارے میں تو بہت سے مسائل ہیں نا, کئی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں, کئیوں کے راوی ضعیف ہوتے ہیں, اس کی جو سند ہے, جو سلسلہ ہے وہ ضعیف ہوتی ہے, کسی کا جو مٹیریل ہے اس میں جو ڈیٹیل لکھی گئی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے. قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے, آپ کہیں نہیں جی ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے, تو پھر آپ کو ضد نہیں کرنی, آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے. قرآن کبھی حدیث کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا, اور حدیث کبھی قرآن کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. تو اگر وہ حدیث قرآن کے اگینسٹ ہے تو جان لیجئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اور اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے بارے میں یہ پوری دنیا جو علم رکھتی ہے وہ جانتی ہے کہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں حدیث لکھی گئی ہیں جس کو محدثین نے ریفیوز کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے ٹوٹلی, کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے. بہرحال اب یہاں پر یہ بات واضح بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کفل پڑا ہوا ہے, اور جب ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام آیا اور وہ ذات آئی جس کو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آئے اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی, اور حالانکہ وہ خود ان کافروں کے برخلاف, یعنی پہلے کتاب کا اور نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے, قرآن کا واسطہ دے کر, اے اللہ اپنے آنے والی کتاب کے واسطے, اللہ اپنے آنے والے رسول کے واسطے ہمیں فتح دے دیجئے کافروں پر. پھر جب ان اہل کتاب کو فتح بھی ملتی تھی, اب جب وہ کتاب آ گئی, جب وہ نبی برحق آ گئے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا, اور اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے قرآن اتارے. انہیں حسد صرف یہ ہوا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے, بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے, اور اس لیے انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا انکار کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ, تو کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے
یعنی ہماری کتابیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے. تو بڑی پیاری دلیل ان کو دی گئی. فرمایا اچھا کیا تمہیں اپنی کتابوں پر ایمان ہے؟ تو اگر تمہیں اپنی کتابوں پر ایمان ہے تو تم انبیاء سے انبیاء کو قتل کرنے کی جسارت کیسے کر لیا کرتے تھے؟ نبیوں کی تکذیب کیوں کرتے تھے اگر تم اتنے ایمان والے تھے تو؟ اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں جھٹلایا تھا؟ تم نے بچڑے کی عبادت کیوں کی تھی؟ اور وہ یاد کروایا کہ کس طرح تم پر پہاڑ بلند کر دیا گیا تھا. یعنی کہ اپنے آپ کو وہ چھپا رہے ہیں اس بہانے کے ذریعے. ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں. فرمایا نہیں، تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، تم تو جھوٹے ہو اور تمہارے دل میں تو بچڑے کی محبت رچ بس گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہی جو بات ہم نے کی تھی کہ موت کی آرزو کرنے کا ان کو حکم دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو کا جو آخر میں ہم نے تذکرہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا اور کوئی ایسا اب نہیں تھا کہ فرشتے تھے جو جادو سکھاتے تھے. یہ سب اچھا یہ قصے بھی گھڑے ہوئے قصے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اکثر کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں 2 فرشتے تھے، وہ جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے ہم سے جادو مت سیکھو، ہم آزمائش میں. کوئی اس واقعے کی کوئی تصدیق ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ ہم نے کوئی فرشتے نہیں اتارے اور نہ فرشتوں پر ہم نے کوئی جادو اتارا. اور یہ ساری باتیں لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی تھی. اور جو جادو ٹونے کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کے دین سے، قرآن سے، اللہ کے رسول سے، اللہ سے بری ہو گیا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے برعکس انہیں چاہیے تھا کہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا اور فیض حاصل ہوتا. اور پھر تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تذکرہ کہ کوئی ایک نشانی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی نشانی لے آتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیل و کال سے بنی اسرائیل کو منع کیا. پھر وہی بات ہے کہ یہ سب ہمارے لیے بھی احکامات ہیں. بغیر وجہ کے سوال کرنا، بے تکے سوال کرنا. جیسے آج میں دیکھتی ہوں کہ طرح طرح کے یوٹیوب پہ لوگ چینلز بنا کے اور طرح طرح کی پوائنٹس جس کا دین سے ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب ہمیں فکر پڑی یاجوج ماجوج کون ہے، اب ہمیں بلیک ہول کی فکر پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے. یعنی اپنا عمل دیکھو. نماز ہمارے اندر 5 وقت کی، پردے کا ہم خیال نہیں کر رہے، جھوٹ غیبت چغلیوں سے ہم نہیں بچ رہے، حلال روزی کا ہم اہتمام نہیں کر رہے، حقوق العباد ہم ادا نہیں کر رہے. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یاجوج ماجوج کون ہے یا بلیک ہول سے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ میں کیوں جاننا چاہوں؟ ایسے ایسے مسئلے اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی اتنے ماشاءاللہ فارغ ہیں انہی چیزوں پہ. کہاں ہم پہنچ گئے؟ ہمارے مورالز، ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں. ہمارے اندر بے حسی، لالچ، خود غرضی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. نفسا نفسی کا عالم ہوا ہے. ہم کون سی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ڈسکشن کرنے کے لیے؟ تو اس وجہ سے یہاں واضح طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح ہمیں حکم عطا فرما دیا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے ہی مدد طلب کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. اور اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہی اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصرانی جو تھے عیسائی، ان کا دعویٰ تھا جنت میں صرف نصرانی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات فرمائی کہ دلیل دکھاؤ تمہیں کس نے یہ بات بتائی. پھر واضح فرما دیا ہاں وہ جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو آمادہ کر لے، اطاعت کرے اللہ کی، اپنا سر اللہ کے لیے جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کرنے والا ہو، خیر کرنے والا، بھلائی کا چاہنے والا، بھلائی کرنے والا لوگوں سے، اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے. یعنی کچھ آپ اپنے منہ سے کہتے جائیں، اصل میں عمل کا ہی سارا کا سارا کھیل ہے. تو جو نیکوکار ہوگا، جو اللہ کی فرما برداری اطاعت کرے گا، اللہ کا محبوب مقرب وہی ہوگا. اور یہودیوں نے کہا نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے، نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن باتوں پہ تم دنیا میں جھگڑ رہے ہو، یعنی واضح بھی کر دی گئی پھر بھی نہیں مانتے، تو قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ فرما دیں گے. پھر فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ذکر سے روک دے، جو مساجد میں اللہ کا ذکر ہونے نہ دے. عام طور پہ تو یہ حرم کی حدود میں بتایا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا، حج کے لیے اپنی مطلب میراث سمجھ دیا کعبے کو. لیکن ایک جنرل رول ہے کہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اور کسی کو بھی اللہ کے ذکر سے روکنا وہ خیر کا کام نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کو چاہیے تھا کہ خود بھی ڈرتے ہوئے مساجد میں جاتے. تو جو اللہ کے ذکر سے کسی کو روکے گا دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی. مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہیں. تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ وہیں آ جائے گی. اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی اس کی اولاد نہیں ہے جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. بتا دیا کہ آسمان زمین سب اسی کی ملکیت ہے. زمین آسمان کا وہ پیدا کرنے والا ہے اور اس کی طاقت, اس کا اختیار یہ ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بس یہ یاد رکھنا ہے, میرے رب کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے بس اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور پھر جاہلوں نے کہہ دیا کہ خدا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا. مشرکین تھے اس قسم کے اس زمانے میں بھی, تو اب یہ بتا دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس جیسی جاہلانہ باتیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے کی. بے شک یقین لانے والے آدمیوں کے لیے صاف دلیلیں موجود ہیں اور ایسے ہر دور میں لوگ رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا اہل ایمان سے اپنے نبی کے توسط سے کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. آپ انہیں لاکھ ان کی چاپلوسیاں کر لیں, خوشامد کر لیں, کچھ بھی آپ ان جیسے بننے کی کوشش کر لیں, جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہیں کر لیتے اور اپنے دین کو نہیں چھوڑ دیتے وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ہدایت آنے کے بعد آپ تو کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کے دین, ان کے راستے پر چل پڑیں. اور بالفرض اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلاف کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا, کوئی تمہارا دوست مددگار نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. اہل ایمان کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے. بعض نے کہا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا بھی تذکرہ ہے, لیکن یہ عام حکم ہے. کتاب کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو دل سے مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر بنی اسرائیل کی جو اللہ نے نعمتیں دی تھی اس کا تذکرہ کیا اور کہا قیامت کے دن سے ڈرو. اس دن تم کوئی معاوضہ دے کر, کوئی جرمانہ ادا کر کے, کوئی صدقہ خیرات کر کے, کوئی کمپنسیشن دے کر یا اپنی جگہ کسی اور کو اقبال جرم کروا کر نہیں بچ سکو گے. اس دن کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا, کوئی تمہارا گناہ اپنے سر نہیں لے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو ہر قوم مانتی ہے اور یہود بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں, حتیٰ کہ کئی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی, دین ابراہیمی حنیف تھے, مائل بحق تھے. وہ شرک نہیں کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے, سچے اللہ کے ماننے والے, اللہ کے عبادت گزار تھے. اور اللہ نے انہیں حکم دیا, انہیں اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر فرمائیں اور لوگوں کے لیے حج کا انتظام اور اعلان فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہاں دعا بھی فرمائی کہ یہاں کے رہنے والوں کو اپنی نعمتیں عطا کیجیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی. اور جو تعمیر کعبہ کے وقت وہ دعائیں فرما رہے تھے اور انہوں نے دعا کی کہ ایک نبی اس امت میں سے بھیج دیجیے, میری اولاد میں سے, جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب سکھائے, حکمت سکھائے, ان کا تزکیہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی وہ دعا اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا نادان, کم عقل وہ ہوگا جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد, اپنے بیٹوں کو بھی, یعقوب علیہ السلام کو بھی, اور یہ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلے سے تھے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی فرمایا اپنے بیٹوں کو بھی ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا. خود بھی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ حق پر مائل تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے تھے. مشرک کہہ رہے نا ہمارے نبی تھے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے تمہارے نبی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تو کوئی معاذ اللہ مشرک نہیں تھا. تو بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اور جو آپ پر اترا اور ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور ان تمام انبیاء علیہ السلام پر اترا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر, صبغۃ اللہ. اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ صبغۃ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رنگ کو چڑھا لینا, یعنی کہ ہماری ظاہر سے بھی اللہ کی وجود کا, اس کی فرما برداری کا اظہار ہو, اس کا رنگ نظر آئے, اور باطن میں بھی نظر آئے تو اللہ ہی کی عبادت ہو, اور اس سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے. اور فرمایا جو لوگ گزر گئے
ان کو نہ کھنگالو. جس نے جو کام کیا اچھا کام کیا تو اللہ سے جزا پائے گا، برا کام کیا تو سزا پائے گا. تم اپنے عمل کی فکر کرو، اپنے عمل پر توجہ دو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے اس کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو ہم میں سے ہر شخص اپنی فکر کرے. جیسے دنیا میں اپنی فکر کرتے ہیں نا، کھاتے وقت کوئی کسی اور کی بھوک نہیں یاد ہوتی، تو ایسے ہی آخرت کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی اپنی فکر کریں. دوسروں کو جج کرنے، دوسروں پہ بہتان لگانے، دوسروں کو فتوے دینے اور دوسروں کی اصلاح بغیر سبب کے کرتے رہنے کے بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ سے دعا ہے، یا اللہ پہلا سپارہ ہم نے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے، اس کے احکامات بیان کیے ہیں، ہر کمی بیشی کو معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اس کا اجر ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل انبیاء اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام کو، بزرگان دین کو، شہداء غازیوں کو، مومن مومنات، مسلمین مسلمات کو، ہم سب کے گھر کے مرحومین کو، کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو، اللہ ہماری آنے والی نسلوں اولادوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیے. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائیے. تمام سننے والوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائیے. کل امت مسلمہ میں اتفاق، اتحاد، اخوت، محبت پیدا کر دیجئے. ہمیں وباؤں سے، بلاؤں سے، ہر طرح کی ذلت سے، ہر طرح کی محتاجی سے، نافرمانی سے بچائے رکھیے. یا رب العالمین اپنی اپنے حبیب کی محبت اور اطاعت عطا کر دیجئے. ہمیں اچھا سوچنے والا، اچھے کام کرنے والا بنا دیجئے. ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے. ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے. اس کلام کو ہمارے سینوں میں اتار دیجئے اور اس پر عمل کی آسانی عطا فرما دیجئے. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.